नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे भाइयों, जैसा कि आप सबको इस चीज़ का बखूबी पता भी है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने उनको बयान करूँगा मुख्तसरन अंदाज में, ताकि आप असल मसाइल से बखूबी आगाह हो सकें। सबसे पहले हम माह रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से वो हदीस बयान करते हैं जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये हदीस सही बुखारी किताबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 38 है और यही हदीस सुनन इब्न माजा के अंदर 1641 है। दूसरी हदीस ये है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल हैं। अब शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी में ये रवायत मौजूद है, 3571 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन दो अहादीस से हमें ये पता चला कि एक तो इंसान जो रोज़े रखता है इसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और नंबर 2 ये है कि इंसान जहन्नम से हमेशा के लिए बच जाता है। और मेरे भाइयों, नंबर 3 हदीस जो फजीलत के हवाले से है, अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे मैं किया करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू उमामा, रोज़े रखा करो क्योंकि इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है, यानी इसके कायम मकाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अजर व सवाब से बढ़कर हो। तो ये हदीस मेरे भाइयों सही इब्न खुज़ैमा के अंदर 1888 नंबर हदीस है। इस हदीस से ये पता चला कि जो बंदा अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ अगर कोई अजर व सवाब सबसे बढ़कर है किसी चीज़ का, तो मेरे भाइयों वो रोज़ा है। तो हमें रोज़े रखने चाहिए। और इसके अलावा वाईद भी बताता चलूँ कि जो बंदा जान बूझ कर रोज़ा अफ्तार करे और रोज़ा नहीं रखता, ऐसे बंदे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सख्त हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम यह है, अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग चेहरे के बल उल्टे लटके होंगे। पूछा गया, जिनके चेहरे यानी जिनके मुंह चीरे गए होंगे और इनसे खून बह रहा होगा। पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, क्या जिब्राईल ये कौन लोग हैं जिनकी बाछू को मुसलसल चीरा जा रहा है और इनकी चीखों पुकार सुनाई दी जा रही है और इनको मुसलसल अजाब से दोचार किया जा रहा है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो रोज़ा से पहल अफ्तार कर लेते थे, यानी रोज़े नहीं रखते थे। मेरे भाइयों, ये हदीस सही तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 1005 है और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर यही हदीस 1986 है। और इमाम इब्न हिब्बान अलैहि रहमा अपनी सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 7448 लाए हैं। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि जो बंदा जान बूझ के रोज़ा छोड़ता है उसके लिए बड़ी सख्त वाईद है, आलम बरज़ख के अंदर उसको सज़ाओं से दोचार किया जाता है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए
عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جو چھوڑتا ہے اس کے لیے سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اب نمبر 3 جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں، فرض روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی جب آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں جو ہے نا روزہ رکھوں گا، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ درست نہ ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے فرض روزے کی، اگر نیت نہیں کریں گے اس بندے کا روزہ ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصیام کے اندر 2454 ہے، اور سنن نسائی کے اندر یہی حدیث 2338 ہے، اور ارواء الغلیل اس کے اندر یہ حدیث نمبر 914 ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا انتہائی ضروری عمل ہے، اس کے بغیر روزہ نامکمل ہے اور روزہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4 جو مسئلہ ہے، نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، جو زبان سے لفظ ادا کیے جاتے ہیں اس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ نیت کا مقام دل ہے اور نیت محض دل کے ارادے کا ہی نام ہے، لہٰذا کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ، علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ، علامہ ابن قیم علیہ رحمہ، علامہ نووی علیہ رحمہ، ملا علی قاری اور سعودی کمیٹی کے سب اسی کے قائل ہیں، جو علماء اکرام ہیں وہ اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو ہے نا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ یہ بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں نیل الاوتار ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، مغنی ابن قدامہ ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 337 ہے، محلہ بالآثار ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی لجنۃ الدائمہ یہ اس کے اندر بھی جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 246 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے جائیں گے، جیسا کہ یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں عوام الناس کو، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، نہ ہی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے، بلکہ کسی ایک محدث سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا یہ عمل بدعت ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے باطل ہے، لہٰذا ایسی بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 5 جو مسئلہ ہے وہ سحری کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ حدیث الترغیب و ترہیب کے اندر 1066 ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 3487 ہے، اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سحری دیر سے کھانا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ دیر سے سحری کھاتے تھے۔ میرے بھائیو کتاب الصیام ہے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کی، اس کے اندر یہ سارے دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی بیان کرتا چلوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور یہ بڑا برکت کھانا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1923 ہے۔ تو میرے بھائیوں ان احادیث سے پتہ یہ چلا، ایک تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں، تو وہ بندہ سحری ضرور کھائے، اور سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ اس کی جو دلیل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو
اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی جلدی جلدی وہ کھا لے۔ میرے بھائیو یہ جو حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر 2350 ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 1394 ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اس بات پر طنز کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں جی ان کے روزے نامکمل ہیں، ان کے روزے ہی نہیں ہیں۔ جو فجر کی اذان ہو رہی ہے، ایک بندہ یعنی تاخیر سے اٹھا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا اب اذان فجر ہو رہی ہے، وہ جلدی اٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے، تو وہ اذان مکمل ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کا روزہ ہو جائے گا، وہ روزہ رکھ لے۔ اس کے علاوہ نمبر 7 جو مسئلہ ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھولیں۔ اور میرے بھائیو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم ہے، حدیث نمبر 1954 ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت روزہ افطار کر لیتے جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی ہوتی۔ مسند حمیدی کے اندر یہ اثر 714 نمبر ہے، مسند احمد کے اندر 19,492 ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر 7,594 ہے، یہ اثر موجود ہے۔ اور نمبر 8 جو مسئلہ ہے، روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ پی لے، یعنی افطاری کرے۔ میرے بھائیو یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر 2355 ہے اور 2356 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2067 ہے، صحیح ابن حبان کے اندر 892 نمبر حدیث ہے۔ اور نمبر 9 جو مسئلہ ہے، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب عمل ہے، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگ اس وقت تک بلائی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولتے رہیں گے۔ موطا امام مالک کے اندر 410 نمبر حدیث ہے، الاستذکار کے اندر 594 نمبر حدیث ہے۔ اور میرے بھائیو ایک اور حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ حدیث صحیح سنن نبی داؤد کے اندر 2553 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2060 نمبر حدیث ہے، اور صحیح امام ابن حبان الموارد کے اندر 899 نمبر حدیث لائے ہیں۔ اور ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس والے آدمی کو برتن دے کر کہا پیو، پھر فرمایا شاید تم مصوفین دیر سے روزہ افطار کرنے والے ہو جو کہتے ہو تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 8958 نمبر ہے اور 9043 نمبر ہے یہ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو عمراء جو ہوتے ان کی طرف لکھ کر یہ حکم بھیجتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بارے میں مصومین میں سے نہ ہو جانا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 9031 نمبر حدیث ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے، اور تاخیر سے روزہ افطار کرنا اہل بدعت کی نشانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے مخالف لوگ ہیں۔ اب میرے بھائیو مسئلہ نمبر 10 ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ روزہ افطار کرتے وقت کی دعائیں یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ثابت ہو گیا
میرے بھائیو یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 2357 ہے، اور عمل الیوم واللیلہ کے اندر امام نسائی حدیث لائے ہیں 299 نمبر، اور یہی حدیث امام نسائی علیہ رحمہ سنن القبرہ کے اندر یہ حدیث نمبر 10131 لائے ہیں۔ اور دوسری دعا میرے بھائیو یہ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی روزہ افطار کرتے تو یوں دعا کرتے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کہ تو میری مغفرت فرما۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الصیام کے اندر 1753 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب 11 نمبر جو مسئلہ ہے، روزہ افطار کروانے والے کو کون سی دعا دینی چاہیے، اس بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے ہاں، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اللہ کے نبی نے روزہ افطار کیا تو انہیں یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے ہاں روزہ دار روزے افطار کرتے رہیں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 1747 ہے، اور الموارد کے اندر یہ حدیث نمبر 1353 ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر 7907 نمبر حدیث ہے، اور اس کی تمام روایات، تمام اسانید درست ہیں۔ یہ جن جن کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے وہ الحمدللہ صحیح روایت ہے۔ اور میرے بھائیو مسئلہ نمبر 12 یاد رکھیے، روزہ جو بندہ کسی کو کھلواتا ہے، یعنی روزہ کسی بندے کو روزہ افطار کرواتا ہے، اور اس کے لیے اجر یہ ہے، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر 647 ہے اور 807 نمبر ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر 176 نمبر حدیث ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، جو افطاری کے وقت انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتے، نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 روزہ دار حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر 588 ہے، اور دوسرا نمبر اس کا 7358 ہے، صحیح ابن حبان کے اندر 3428 ہے، اور اس کو عبد الرزاق مہدی نے حسن کہا ہے۔ تو میرے بھائیو اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث بھی بیان کرتا چلوں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ یہ شعب الایمان البیہقی کے اندر حدیث نمبر 3904 ہے، امام حاکم علیہ رحمہ، امام بوصیری علیہ رحمہ نے اس کو سنن ابن ماجہ میں صحیح کہا ہے۔ اور ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جس طرح روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ افطاری کے وقت ہر بندے کی ضرور دعا قبول کی جاتی ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو ایک اور حدیث بھی ہے جو میرے علم میں آ رہی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ
اللہ رب العزت ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منذری 1001 حدیث نمبر لائے ہیں، اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 1332 ہے، شعب الایمان للبیہقی کے اندر 3605 نمبر حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ رب العالمین افطاری کے وقت جو ہے نا ہر بندے کو، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جہنم سے آزادی دلواتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اب ہم اصل مسائل کی طرف بھی آتے ہیں۔ نمبر 13، روزوں میں رخصت کے مسائل۔ روزوں میں رخصت کے جو مسائل ہیں، ان میں سے چند ایک مسائل کا ذکر بھی کرتا چلوں آپ کے سامنے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست عمل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو رکھ لے، اگر چاہے تو چھوڑ دے، اس کی بعد میں قضا دینا۔ یہ موطا روایت ابن قاسم کے اندر 465 نمبر حدیث ہے، اور موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ اس کے اندر 662 نمبر ہے۔ الاستذکار کے اندر یہی حدیث 612 ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا، اور دیگر جو آثار صحابہ ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے باعث ثواب ہے، اگر ترک کرتا ہے وہ بھی سنت ہے، بعد میں اس کی قضا دے گا۔ اب نمبر 2 جو مسئلہ ہے، دودھ جو پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے، اور اس کے علاوہ جو حاملہ عورت ہے یا مرضع عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ان کے لیے بھی رخصت ہے، یہ بعد میں صرف قضا دیں گی۔ اگر قضا دے دیں تو پھر درست عمل ہے، اگر فدیہ دے دیں تو وہ بھی درست عمل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2044 ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر 2408 ہے، سنن ترمذی کے اندر 715 ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، وہ آثار صحابہ ان کے حوالہ جات میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، لیکن اتنا مجھے مفہوم یاد ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر وہ قضا دینا چاہے تو بعد میں روزہ رکھے گی، ہر روزے کے بدلے روزہ رکھے گی۔ اگر قضا نہیں دے سکتی اس صورت میں وہ فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتی تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد حیض اور نفاس والی جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا روزہ رکھنا ضروری ہے، یا ان کے لیے جو ہے نا روزہ توڑنے کا حکم ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ہمیں حیض آتا تھا تو آپ ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 1670 ہے، سنن ترمذی کے اندر 787 ہے، اور جو اوپر والی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر 1951 نمبر حدیث ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جو حائضہ عورت ہے وہ روزے کی قضا ضرور دے گی، نماز اس کو معاف ہے، حالت حیض میں جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھے گی، اس کو معافی ہے، لیکن روزے کی قضا دینا اس کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ اب نمبر 5 ایک مسئلہ ہے، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم نہ ہونے کی توقع ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر 8402 نمبر ہے، یہ اثر ہے، اور سنن درقطنی کے اندر 2365 ہے،
اور 2310 ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ جو آدمی روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2057 نمبر یہ اثر ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو 2 سال یا 1 سال تک روزے رکھنے سے عاجز آ گئے تھے، تو انہوں نے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی تیار کر کے کھلا دیتے تھے ہر روزے کے بدلے۔ یہ جو مسئلہ ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر 4505 نمبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان آثار سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی سخت نہیں رکھتا، اس صورت میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اب ہم 14 نمبر جو مسئلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے متعلقہ وہ حدیث مبارکہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزوں کو شعبان سے پہلے روزہ جو ہے نا رکھنے کا موقع نہ پاتی، یعنی وہ روزہ نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1500 یعنی 1950 ہے، یا سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 2399 ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جو انہی سے متعلقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مر جائے اور اس پر روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث قضا روزے رکھے گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میت کی طرف سے اگر روزے نہ رکھے جا سکیں تو ہر دن کے روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث 2057 ہے، اور اس کے علاوہ سنن ترمذی کے اندر 718 نمبر حدیث ہے۔ ان 3 آثار سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ اگر رمضان کے روزے چھوڑ گیا ہے، اگلے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ روزوں کی قضا جو ہے نا وہ دے سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا۔ اب ہم ان امور پر ڈسکس کرتے ہیں، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو نہ توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے، یعنی اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 6669 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 1155 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 2 یہ ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا تھا، یعنی اللہ کے نبی اتنی زیادہ مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر 1934 اور 1894 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہی 2364 نمبر ہے۔ اور نمبر 3 مسئلہ جو ہے روزے کی حالت میں غسل کرنے کے حوالے سے، غسل بندہ کر سکتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں احتلام کے بغیر صبح کے وقت غسل کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1930 ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں احتلام کے بغیر جمع سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر روزہ رکھتے تھے، بعد میں غسل کرتے تھے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 395 ہے، اور سنن دارمی کے اندر 1766 ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 700 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 224 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر 256 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ ان 4 حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک بندے نے رات کو مباشرت کی ہے یا اس کو احتلام ہو گیا یا حالت جنابت میں ہے تو اس صورت میں وہ عورت یا مرد وہ ایسا کریں گے کہ وضو کر کے غسل کیے بغیر وہ کھانا وغیرہ پکا کے بعد میں غسل کر لیں، سحری کرنے کے بعد غسل کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب
ان مسائل کی طرف آتے ہیں، یہ انہی مسائل کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بحالت روزہ ہو تو تیل لگا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ اثر دیکھنا چاہیں 1930 ہے، اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 1678 نمبر یہ اثر موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ اثر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 9272 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 2378 ہے، اور اس کے علاوہ کنگھی کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عمل ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل اور کنگھی کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1930 ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بغیر مبالغہ کے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، اس کے حوالے سے موجود ہے، ایک اثر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی لقید بن صبورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، لقید بن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے ہوئے ناک میں خوب پانی چڑھاؤ مگر اس کے کہ روزے سے ہو۔ یعنی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی یعنی چڑھانا مبالغے کے ساتھ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے روزہ انسان کا ٹوٹ سکتا ہے، اور کلی کرتے ہوئے غرارے نہیں کرنے چاہیے، اس سے بھی کیا نا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2366 ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 دن کے وقت نیند کی حالت میں احتلام ہو جانا، اس حوالے سے یہ ہے جی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتہ چل سکا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں نیند میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے۔ سنن دارقطنی میں یہ اثر موجود ہے، 2237 نمبر اثر موجود ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے، 2237 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر 2376 نمبر ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیند کی حالت میں یعنی روزہ رکھا ہوا تھا، دن کو سو گیا تو حالت نیند میں اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اس حدیث سے یہی ہمیں سمجھ آتی ہے، جیسا کہ سنن دارقطنی اور دیگر کتب کے اندر روایات موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور اثر بھی موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اثر جو ہے بخاری کے اندر 1938 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو انسان، وہ چاہے انجیکشن ہے، وہ چاہے ڈرپ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے لگانے سے انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے جس پر صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا جو ہے نا اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کے فتوے کی تائید ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مسئلہ نمبر 10 جو ہے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا، اس حوالے سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے، یعنی غسل کر رہے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر 15998 ہے، اور موطا امام مالک کے اندر 594 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 2365 نمبر یہ موجود ہے حدیث۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ اگر غسل کرنا چاہیں بار بار تو غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ گرمی کی حالت میں اگر آپ کا سر درد کر رہا ہے تو آپ کپڑا گیلا کر کے اپنے سر پر رکھ بھی سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزہ دار تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ اثر موجود ہے، 1930 ہے، جس سے یہ پتہ چلتا کہ انسان پیاس کی شدت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی صورت میں، یا مجبوری نہیں بھی ہے اس صورت میں بھی اگر وہ کپڑے یعنی تر کر کے جسم میں سر کے اوپر رکھتا ہے یا پاؤں کے ساتھ ان کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اب نمبر 11 جو ہے، اگر ایک بندے کو خود بخود قے آ گئی ہے تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ اس بارے میں جی یہی ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کسی کو قے آ جائے جب کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر غالباً جو مجھے نمبر تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن مجھے شک ہے کہ یہی نمبر ہوگا، 2380 نمبر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جس کو قے آ جائے، جس کو الٹی آ جائے خود بخود، وہ روزے سے ہو تو کوئی قضا نہیں دے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 9188 نمبر یہ فتویٰ ان کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بعض کا کھانا پکاتی ہیں تو اس روزے کی حالت میں، تو اس صورت میں وہ سالن کا تھوڑا بہت ذائقہ چیک کر سکتی ہیں، تو وہ تھوک دیں گی۔ یہ دلیل ہے جس سے صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ حالت روزہ میں ماں یا کوئی بھی جو کھانا پکاتے ہیں یا کوئی چیز اگر چکھنا چاہیں، یعنی اس کا ذائقہ چیک کرنا چاہیں، تو اس صورت میں وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب نمبر 12 یہ ہے کہ سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت اور احرام کی حالت میں سینگی لگوائی تھی، لگواتے بھی تھے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 2373 نمبر حدیث ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے کی حالت میں سینگی لگواتے تھے۔ یہ اگر بات دیکھنا چاہتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر 275 ہے، 276 ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر 595 نمبر حدیث موجود ہے۔ تو اس سے سینگی لگوانے کا جواز ملتا ہے، روزے کی حالت میں آپ لگوا سکتے ہیں۔ نمبر 13 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کیا ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ 2385 نمبر حدیث موجود ہے۔ سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر یہ 3048 نمبر حدیث ہے۔ سنن صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1999 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے کی اجازت دیتے تھے۔ موطا امام مالک کے اندر 655 نمبر حدیث ہے اور 599 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنی شہوت پر قابو پا سکے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے تو اگر بوسہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ یہ الاستذکار کے اندر مزید آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 602 نمبر مسئلہ ہے۔ اور تمہید لابن عبد البر اس کے اندر 139 نمبر بحث آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان امور کی طرف جن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ موذی کا خارج ہونا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ نکسیر کا پھوٹ جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلنا بشرطے کہ حلق سے نہ اترے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور تھوک نگلنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا بشرطے کہ وہ حلق سے نہ اترے، اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے جو مسائل ہیں یہ فتاوی اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، اور دوسرے جو مسئلے ہیں یہ آپ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بخاری کے اندر 1930 ہے، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ 1934 ہے۔ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی دلیل بخاری کے اندر 1933 ہے۔ اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ حلق سے نہ اترے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اب اس احتیاط اسی میں ہے کہ اس کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کیا جائے۔ یہ فتاوی ثنایا کے اندر جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 681 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تھوک کا حلق سے نیچے اتر جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
الاجمال ابن منذر کتاب ہے، 38 نمبر یہ مسئلہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دمے کے مریض کا آلہ استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ فتاوی اسلامیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آکسیجن بغیر دوا کے استعمال کرنا، فتاوی اصحاب الحدیث میں یہ موجود ہے، اس سے بھی یہ خاص کر دمے کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اگر آپ پوری تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، تمام دلائل کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو مغنی ابن قدامہ میں جلد 3 صفحہ نمبر 46 ہے، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ میں جلد 25 اور صفحہ نمبر 266 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بخار کے لیے ٹیکہ لگوانا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، عرب علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے بخار کے لیے ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ان کی یہ بات محل نظر ہے، واللہ اعلم۔ شوگر کے لیے انسولین کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فتاوی ابن باز کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ احتیاط ہی بہتر ہے۔ باقی مانے حیض گولیاں شرعی رخصت اور خرابی صحت کی وجہ سے استعمال کرنا درست نہیں، لیکن ان سے یعنی حیض روکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس پر فتاوی اصحاب الحدیث میں علماء کے فتوے موجود ہیں، انہوں نے اس پر یہی فتویٰ دیا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بے ہوشی سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کتاب المجموع للنووی، امام نووی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 344 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا، یہ مبشر احمد ربانی صاحب کا احکام و مسائل ہیں، اس کے اندر آپ جلد 1 صفحہ نمبر 484 ہے، دیکھیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آنکھ اور کان میں دوائی روزے کی حالت میں نہ ہی ڈالے جائے، اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو علماء کا فتویٰ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، واللہ اعلم۔ باقی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینا، اس کے لیے بھی عرب علماء نے یہی کہا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی کتاب الصیام میں آپ دیکھیں، علامہ ابن جبرین ان کی ہے، یہ 93 نمبر پر یہ مسئلہ موجود ہے، باقی اس بارے میں واللہ عالم ہی ہم کہتے ہیں۔ نمبر 17 جو مین مسائل ہیں روزہ دار کے لیے حرام کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر قے الٹی کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر قے الٹی کرے تو وہ روزے کی قضا دے گا، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ 2380 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، جو جان بوجھ کر الٹی کرے وہ روزے کی قضا دے گا، یعنی اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 9188 ہے، موطا کے اندر یہ 616 نمبر ہے۔ روزے کی حالت میں گالی دینا منع ہے، اس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1994 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا روزہ ڈال ہے جب تک کہ روزہ دار غیبت نہ کرے، یعنی کتنا بڑا سنگین گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر روزہ رکھنے کے باوجود لوگ غیبتیں، چغلیاں اور وہ تمام اخلاق رذیلہ کو اپنائے ہوئے ہیں جن سے رسول اللہ نے منع کیا یا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن دارمی کے اندر یہ اثر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 1773 ہے۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ، لڑائی جھگڑا، اس سے بھی جو ہے نا یہ روزہ دار جو بندہ ہے یہ اس کے لیے یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے اس کا روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ایسے بندے کو عبادات اللہ قبول نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کھائے نہ پیے کچھ بھی نہ کرے اگر ان چیزوں سے نہ بچے، جھوٹ، لڑائی اور جھگڑے سے۔ یہ بخاری کے اندر ہے 1903 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 2382 ہے، اور اس کے علاوہ غذا اور طاقت کا ٹیکہ لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فتاوی اصحاب الحدیث ہے، جلد 1 صفحہ میں 213 پر آپ دیکھیں، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ مقالات زبیر علی زئی علیہ الرحمہ کی جلد 3 صفحہ میں 608 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مشت زنی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے فتاوی اصحاب الحدیث میں آپ پوری بحث پڑھ سکتے ہیں۔ بیوی سے جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے روزہ توڑ دیا ہے۔ یہ روایت موطا اور روایت ابن قاسم میں موجود ہے، 30 نمبر حدیث ہے۔ الاستذکار کے اندر 616 نمبر ہے، التمہید لابن عبد البر کے اندر 161 نمبر ہے۔ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے، حیض یا نفاس اگر اس حالت میں مبتلا ہو گئی اچانک، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی عورت نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یعنی یہ بخاری کے اندر حدیث 1951 ہے۔ سگریٹ، نسوار اور حقہ استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ تمام اخلاق رذیلہ میں سے ہے، یہ وہ تمام بری عادات ہیں جن کو اپنانے سے انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی وہ ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ فتاویٰ ثنایا کے اندر جلد 1 ہے، صفحہ 656 ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یعنی کسی بندے نے اگر روزہ سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی جو بندہ اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا ہے، یہ کوئی ایسی غلطی کر گیا ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑنے والے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اگر یہ بھی کام نہیں کر سکتا، مشکل ہے اس کے لیے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان تینوں میں سے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے وہ ضرور کرے گا، غلام کو آزاد کروائے یا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اگر یہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، موطا روایت ابن قاسم حدیث نمبر 30 ہے، موطا روایت یحییٰ بن یحییٰ 666 اور 28 نمبر حدیث ہے۔ الاستذکار کے اندر 616 نمبر حدیث ہے۔ اگر عورت کفارے میں 2 ماہ کے روزے رکھ رہی اور حیض آ گیا تو پاکی کے بعد وہاں سے ہی شروع کرے گی۔ کتاب الاجماع لابن منذر کے اندر 37 نمبر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی نہ ایک غلام آزاد کروا سکتا ہو، 2 ماہ کے لگاتار روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکتا ہو، تو وہ صرف ایک روزہ ہی رکھ دے جو روزہ اس نے رمضان میں چھوڑ دیا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 9775 نمبر یہ مسئلہ ہے اور 12576 نمبر ہے۔ اور اگر کسی نے یعنی ایسی غلطی کر لی ہے، اگر وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی غربت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ سے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دینے کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 12577 ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ان تمام احباب کے لیے جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام جدین، والدین، اساتذہ اور مخلص ساتھیوں کے لیے جو ہے نا اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور سامعین کو سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔